नाज़रीन किराम, गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान का ये रूहानी कल्ब जो इंसान के जिस्मानी कल्ब के अंदर है या उससे ताल्लुक़ रखता है, गुनाहों की कसरत की वजह से ये रूहानी कल्ब कमज़ोर होता चला जाता है और कभी कभी ये रूहानी कल्ब अलकल्बुल शैतानी बन जाता है, अलकल्बुल मख्तूम अलैहि बन जाता है, अलकल्बुल मरीज़ बन जाता है, कभी ये अलकल्बुल गाफिल बन जाता है। यानी गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान का ये रूहानी दिल कमज़ोर हो जाता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि वो कौन से एवेन्यूज़ हैं, वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से गेट्स हैं जिनके ज़रिए शैतान इंसान के इस रूहानी कल्ब पर हमला करता है। नाज़रीन किराम, इंसान के इस रूहानी कल्ब के इर्द गिर्द 7 ऐसे गुनाहों के दरवाजे हैं जिनके ज़रिए से शैतान इंसान के रूहानी कल्ब पर हमला करता है। मैं चाहूँगा कि इन 7 दरवाज़ों को आप लिख लें। वो गुनाह जो हम इन 7 गेट्स के ज़रिए करते हैं, उन्हीं गुनाहों की बुनियाद पर रफ्ता रफ्ता शैतान अपने रास्ते हमवार करता है और इंसान के इस रूहानी दिल पर काबिज हो जाता है। यानी शैतान अपने नुमाइंदों को, अपनी अफवाज को और अपनी एमिनिशन को असलहे के साथ इंसान के दिल में भेज देता है और वो इंसान के दिल में कैंप कर लेते हैं, इंसान के दिल पर कब्जा कर लेते हैं। और ये कब्जा वो इन्हीं 7 दरवाज़ों के ज़रिए करते हैं। और वो 7 दरवाजे जिनके ज़रिए इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है, यही वो 7 दरवाजे हैं जिनके ज़रिए शैतान इंसानी दिल पर हुकूमत करने की कोशिश करता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान फिर जब तौबा करता है, किसी अच्छी किताब को पढ़कर, किसी मौत के मुतालिक किताब का मुताला किया, या किसी शेख का लेक्चर सुना, किसी आलिम का खिताब सुना, किसी जिक्रुल्लाह की महफिल में गया, या किसी नौजवान की अचानक मौत देखकर एक जज्बा बेदार हुआ कि मैंने भी मरना है, मैंने भी इस दुनिया से जाना है, इंसान फौरन तौबा करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं भी तौबा करूंगा। वो तौबा कर भी लेता है, लेकिन तौबा टूट जाती है, तौबा कायम नहीं रहती। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से अता करदा वो स्पिरिचुअल पावर्स, वो रूहानी कल्ब जो इंसान को तौबा पर इस्तिकामत हासिल करने में मदद करता है, वो गुनाहों की कसरत की वजह से और इन 7 गेट्स को ओपन रखने की वजह से शैतान के तहक्कुम में आ जाता है, शैतान के काबू में आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान के पास वो एडिशनल सपोर्ट नहीं होती, वो रूहानी कल्ब की मदद हासिल नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान तौबा पर इस्तिकामत हासिल कर लेता है। लिहाजा हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो क्या है, ये इंसान शैतान पर हमला करता है। पहला दरवाजा नाज़रीन किराम, ये आप लिख लें, इंसान की आंख है। यानी इंसान अपनी आंख के जरिए जिस गुनाह का इर्तिकाब करता है, दर हकीकत शैतान इंसान की आंख के उस गेट को इस्तेमाल करके इंसान के दिल में तीर फेंक रहा होता है। यानी गुनाहों के जहरीले तीर शैतान इंसान के दिल के अंदर दाखिल कर रहा होता है और जिनकी बुनियाद पर वो जहर इंसान के दिल में फैलता है। तफसीर इब्न कसीर में ये रिवायत नकल की गई है कि निगाह एक तीर है जो दिल में जहर डालती है। यानी ये निगाह इंसान की जब किसी गैर महरम को देखती है, इंसान की आंख जब किसी हराम को देखती है, या इंसान की आंख जब किसी को तकब्बुर की निगाह से देखती है, या किसी से गुस्से का इजहार करते हुए इंसान किसी को घूर घूर कर देखता है, या इंसान किसी के घर में उसकी इजाजत के बगैर झांकता है, ये वो गुनाह है आंख के जिनको इंशाअल्लाह ताला हम एक एक दरवाजे पर एक मुस्तकिल लेक्चर आने वाले लेक्चर्स में रखेंगे। अभी फकत एक इजमाली बयान हो रहा है दिल के 7 दरवाजों के मुतालिक। यानी इंसान जब अपनी आंख का गलत इस्तेमाल करता है तो उस गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर शैतान अपने लिए इंसान के दिल के रास्ते हमवार करता है ताकि वो शैतान इंसान के दिल पर काबिज हो जाए। ये वो पहला दरवाजा है। नाज़रीन इकराम, दूसरा दरवाजा इंसान की जुबान है। यानी इंसान अपनी जुबान से अगर किसी को तकलीफ दे, किसी की तौहीन करे, या किसी के खिलाफ कोई डिरोगेटरी कमेंट्स यूज करे, किसी को ह्यूमिलिएट करे, किसी को नजर हिकारत से देखता हुआ किसी की तौहीन करे, जुबान से किसी का दिल तोड़े, या किसी की गीबत करे, झूठ बोले, लगब गोई करे, और इस किस्म के जितने भी गुनाह जिनका ताल्लुक इंसान की लिसान से है, इंसान की जुबान से है, जब भी इंसान इस गुनाह का इर्तिकाब करता है तो शैतान के लिए इंसान जुबान का रास्ता भी खोल लेता है ताकि शैतान उस इंसान की जुबान के रास्ते से इंसान के दिल पर काबिज हो जाए। इंसान के दिल का, इस रूहानी दिल का तीसरा दरवाजा इंसान का कान है। इंसान अपने कान के जरिए गीबत सुनता है, हराम कलाम सुनता है, लोगों की तौहीन सुनता है,
حرام موسیقی سنتا ہے، وہ موسیقی جس کے اندر حرام ہو، ایسے گانے جن میں فحاشی ہو، عریانی ہو، یا شہوت کا جذبہ انسان کے دل میں بیدار ہو رہا ہو، ایسا کلام سننا، ایسی گفتگو سننا، یا ایسی صحبت میں وقت گزارنا جہاں لوگ غلط کلام کرتے ہوں، فحش گوئی کا ارتکاب ہو رہا ہو، لوگوں کی توہین کر رہے ہوں، یا ایسی باتیں کر رہے ہوں جس کے ذریعے انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، انسان کے کان کا یہ دروازہ شیطان کے لیے کھل جاتا ہے، اور شیطان اس دروازے کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ پھر اپنا زہر پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ آنکھ نمبر 1، زبان 2، کان 3، چوتھا دروازہ انسان کا ہاتھ ہے۔ انسان کا ہاتھ، یعنی اگر انسان اپنے ہاتھ سے کسی حرام چیز کو چھوئے، کسی حرام چیز کو ٹچ کرے، یا انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو ٹورچر کرے، کسی کو مارے، کسی کو تکلیف دے، تو انسان نے اپنے دل کا یہ دروازہ بھی شیطان کے لیے کھول لیا، اور شیطان کے لیے یہ رستے ہموار ہو گئے، اور شیطان اس دروازے کے ذریعے بھی انسان کے دل پر قابض ہوتا چلا جاتا ہے، ایک غیر محسوس طریقے سے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، لیکن شیطان اپنی حکومت انسان کے دل پر قائم کر رہا ہوتا ہے۔ پانچواں دروازہ انسان کے پاؤں ہیں۔ اگر انسان اپنے پاؤں کا غلط استعمال کرتے ہوئے حرام کی جگہ پر جائے تو انسان نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا۔ اور آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں اور انسان کی شرمگاہ، یہ انسان کے پرائیویٹ پارٹس، انسان کی شرمگاہ، جن کے ذریعے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی شرمگاہ کو مستور نہیں رکھتا، کوئی کور نہیں رکھتا، اور دوسروں کی نگاہوں سے چھپاتا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں رکھتا، تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے، اس کی بنیاد پر بھی شیطان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے شرمگاہ کو اپنے تحکم میں رکھے، قابو میں رکھے، اور گناہوں سے بچائے رکھے، ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرے، اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی رکھے، اور اس عضو جسم کو غلط استعمال میں نہ لائے، تو انسان نے دل کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ آخری ساتواں دروازہ انسان کا پیٹ ہے۔ اگر انسان حرام طعام کھاتا ہے، یا انسان بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، تو اس نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام کے نزدیک 7 دروازے یہ معتبر ہیں، یعنی تصوف کی بڑی کتابوں میں انہی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مشائخ میں کچھ ایسے صوفیاء، کچھ اسلاف ہیں جنہوں نے 7 سے کم دروازے، کسی نے 8 دروازوں کا ذکر کیا، کسی نے 6 دروازوں کا ذکر کیا، لیکن جو ترتیب ہے وہ سب کی ایک ہی ہے۔ ان دروازوں کو بند کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہے، اس میں تقریباً تمام صوفیاء کا اتفاق ہے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، تصوف کی معروف کتاب اور ایک بہت ہی قدیم کتاب، رسالۃ المسترشدین، یہ شیخ ابی عبداللہ الحارث بن اسد المحاسبی البصری، یہ ہمارے قدیم اسلاف میں سے ہیں۔ ان کی ولادت 160 ہجری میں ہوئی، اور اس کتاب کی تحقیق کی ہے ہمارے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، ان کی یہ تحقیق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بھی انسان کے دل کے دروازوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں وقال بعض الحکماء مثل القلب مثل بیت له 6 ابواب ثم قيل لك احذر الا يدخل عليك من احد الابواب شيء فيفسد عليك البيت فالقلب هو البيت والابواب اللسان والبصر والسمع والشم واليدان والرجلان فمتى انفتح باب من هذه الابواب بغير علم ضاع البيت۔ یہ شیخ انہی دل کے دروازوں کا ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے 6 دل کے دروازوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک انسان کا دل ایک گھر کی طرح ہے۔ انسان کا یہ دل ایک گھر کی مانند ہے، اور یہ 6 دروازے ہیں جن کے ذریعے دشمن گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کے علم کے بغیر اگر انسان اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دے، اگر دروازے کھلے رہیں اور دشمن اس گھر کے اندر داخل ہوتا جائے، انسان کو علم بھی نہیں ہوگا، داع البیت، انسان کا وہ دل تباہ ہو جائے گا، انسان کا وہ بیت، انسان کے دل کا گھر، وہ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے لیے ضروری یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم اپنے دل کے ان دروازوں کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے
کہ ہم ایک اجتماعی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر کبھی کبھی آنکھ حرام دیکھتی ہے، کبھی کان حرام سنتے ہیں، کبھی زبان سے حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. ہم دل برداشتہ ہو کر ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں، اس ماحول میں جب ہر طرف فحاشی اور عریانی ہے، جب ہر طرف حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہم اپنے دل کے دروازے بند کر ہی نہیں سکتے. جبکہ اگر ہم اس پریکٹیکل میتھڈ پر عمل کریں، جس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کے دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر اس پر عمل کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی ہم سمجھ لیں کہ شیطان کس طرح انسان کے دل میں آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے زہر کے تیر پھینکتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کے لیے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اسے اپنی سنن، رواہ ترمذی فی سنن والنسائی فی سنن الکبریٰ وابن ماجہ فی سنن، ابن ماجہ، النسائی اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر انسان کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، انسان کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، اور اگر انسان فوراً استغفار کر لے، توبہ کر لے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے اور گناہوں کے سلسلے کو جاری رکھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ سیاہ نشان اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ سیاہ نشان انسان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اسی سیاہ نشان کے متعلق ارشاد فرمایا: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی جو انہوں نے گناہوں کی وجہ سے، اپنی آنکھ کے گناہ سے، اپنی زبان کے گناہ سے، اپنے ہاتھ کے گناہ سے، اپنے پیٹ کے گناہ سے، پاؤں کے گناہ سے اور شرمگاہ کی گناہ سے جو انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک یہ نقطہ سیاہ بن گیا اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کلا بل رانا، انسان کے دل پر یہ رسٹ اور یہ زنگ بن گیا. اور جب یہ رسٹ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت جب انسان توبہ کرتا ہے تو چونکہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، انسان کا کمپلیٹ دل اس نور سے محروم ہو چکا ہے، اب جب وہ قلب روحانی، جب وہ روحانی دل جو انسان کے اس فزیکل دل کے اندر موجود ہے، جب وہ روحانی دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اب جب انسان توبہ کرے گا تو توبہ پر استقامت حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسپرچل پاور جو انسان کے دل کے اندر موجود ہے وہ مدد نہیں کر پائے گی. اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرما لیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان للقلوب صدأ كصدأ النحاس او كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے. یعنی جس طرح پیتل اور لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر زنگ آ جاتا ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی پالش کیا ہے؟ الاستغفار. اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے. لیکن ناظرین کرام، فقط استغفار کفایت نہیں کرتا، کیونکہ استغفار شیطانی طاقتوں کو انسان کے دل سے باہر تو نکال دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ابتدا کریں اپنے دل کے دروازوں کو بند کرنے سے. اس کی ابتدا یوں کی جائے گی کہ سب سے پہلے ہم توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ ایک جنیرک توبہ کریں گے، ایک جنرل توبہ کریں گے. یوٹیوب پر ہمارے لیکچرز موجود ہیں، جو پہلے لیکچرز ہم نے توبہ کی شرائط پر دیے ہیں، پران کے حوالے سے، فاسٹ، ریمورس، فور the sake of Allah, never to sin again. یہ 4 شرائط ہیں، ان کی بنیاد پر آپ سب سے پہلے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دل کے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم نے انتخاب کیا آنکھ کا.
کہ 40 دن متواتر ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے۔ خلاق کائنات ہم نے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اب ہم مین فوکس کریں گے اپنی آنکھ پر۔ ہم نے ڈیٹ لکھ لینی ہے، نوٹ کر لینی ہے کس ڈیٹ پر ہم نے شروع کیا، اور بالتواتر مسلسل ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے۔ 40 دن اگر مکمل نہیں ہوتے، 10 دن کے بعد ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا، تو اب پھر اثر نو ہم 40 دن مکمل کریں گے، یعنی 10 دن کے بعد یا سمجھ لیں 20 دن کے بعد اگر ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا، پھر ہم توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر کے ہم پھر مزید 20 دن مکمل کریں گے اور اس 40 دن کو مکمل کریں گے۔ یعنی اب 20 دن باقی تھے، لیکن ہم نے ابتدا پہلے دن سے کرنی ہے۔ یعنی اگر ہمارا تزکیہ، آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ گیا 20 دن کے بعد، تو اب پھر ہم نے اثر نو 40 دن کی تکمیل کرنی ہے۔ اس دوران ناظرین کرام ہم نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 6 ایڈیشنل کام کرنے ہیں، جن کا ذکر ہم کل کے لیکچر میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک عضو پر عمل کرنا ہے، یعنی آنکھ پر ہم محنت کر رہے ہیں، 40 دن آنکھ کے پورے کرنے ہیں۔ جب ہم 40 دن آنکھ پر عمل کر رہے ہیں، اس دوران اگر ہمارے کان نے غیبت سن لی، اگر ہماری زبان نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر ہمارے ہاتھ نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر ہمارے کسی بھی دوسرے دروازے نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو اس کے لیے فقط 4 شرائط کے ساتھ توبہ ہے۔ یعنی اس کے لیے مزید وہ 6 سزائیں نفس کے لیے نہیں ہیں، ہم نے فقط 4 شرائط کے ساتھ، 4 پری ریکوزیٹ کے ساتھ توبہ کرنی ہے۔ لیکن جس عضو پر ہم محنت کر رہے ہیں، اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو مزید 6 سزائیں بھی نفس کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو اثر نو ایک مرتبہ پھر ہم پورے 40 دن مکمل کریں گے۔ جب آنکھ کے 40 دن مکمل ہو گئے، پھر ہم نے کان کو آنکھ کے ساتھ ملانا ہے۔ اب کان اور آنکھ دونوں کے دروازوں کو بند کیا جائے گا۔ جب کان کے 40 دن مکمل ہو گئے تو پھر زبان کو حرام سے بچانا ہے، پھر کان، آنکھ اور زبان ان تینوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک ایک دروازے کو ہم نے 40 دن کے ساتھ محنت کر کے ہم نے بند کرنا ہے۔ جب یہ 7 دروازے بند ہو گئے، اور ناظرین اس میں اگر فقط ایک پہلے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہمیں 1 سال بھی لگ جائے، مثال کے طور پر 39 ڈیز کے بعد ہم نے 39 ڈیز اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے رکھا، 39 ڈیز کے بعد آنکھ نے حرام دیکھ لیا، پھر ہم نے پہلے دن سے شروع کیا، سزائیں بھی نفس کو دی، 6 سزائیں دے کر پھر ہم نے ابتدا کر لی۔ جب اب ہم نے پھر ابتدا کی، اب ہم نے کان، اب پھر ہمارا تزکیہ آنکھ ٹوٹ گیا، پھر 20 دن کے بعد ٹوٹ گیا۔ آنکھ کے 40 دن بالتواتر مسلسل مکمل کرنے میں ہمیں 1 سال بھی لگ جائے، 10 سال بھی لگ جائیں، اور اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ اس دوران ہم محنت جاری رکھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور اسی نیت پر ہم محنت بھی کر رہے ہوں، جد و جہد بھی کر رہے ہوں، اور اسی پر اگر ہمارا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما دے گا۔